बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी औरत की कहानी सुनाऊंगी जिसको अपने हलाला करने पर पछतावा था। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। सादिया मेरी अम्मी के साथ वाले घर में रहती थी। सादिया का रिश्ता अपनी खाला के घर हुआ था और सादिया की खाला उनके सामने घर में रहती थी। सादिया की शादी के दिन तय हो गए थे कि सादिया की अम्मी का इंतकाल हो गया। सादिया की शादी 2 माह के लिए आगे कर दी गई। 2 माह बाद सादिया के भाइयों और अब्बू ने सादिया की शादी बहुत धूमधाम से की थी क्योंकि सादिया अपनी बहनों में सबसे छोटी थी और सादिया की अम्मी अपने इंतकाल से पहले सादिया की हर चीज़ बना गई थी। यहाँ तक कि सादिया के लिए 2.5 तोले का गोल्ड का सेट भी बनवा गई थी। 2 माह बाद सादिया की शादी अपनी खाला के बेटे समीर से हो गई। सादिया एक खुश अहलाक लड़की थी। सादिया के घर वाले किराए के मकान में रहते थे और सादिया की खाला यानी उसकी सास का अपना मकान था। सादिया को अपनी खाला के घर सामने रहते हुए तकरीबन 5 साल हो गए थे, लेकिन कभी भी उसकी खाला के बेटे समीर ने शादी से पहले उससे कभी कोई बात ना की थी। सादिया ने सोचा शायद शादी के बाद सारे मामला ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा ना हुआ। सादिया और समीर की पहचान सिर्फ एक कमरे तक थी। जब भी सादिया और समीर अपने कमरे से बाहर आते तो समीर सादिया के साथ गैरों वाला सलूक करता, जैसे सादिया को जानता ही ना हो। 1 साल बाद अल्लाह ने सादिया को एक खूबसूरत सा बेटा अता किया, लेकिन सादिया की सास यानी खाला के तेवर ही बदल गए थे। वो सादिया के बेटे को हर वक्त अपने पास रखती थी, यहाँ तक कि रात को भी वो सादिया का बेटा उसको ना देती थी, बल्कि उसे अपने पास ही सुला लेती थी। सादिया ने एक बार नहीं कई बार समीर से बोला कि अम्मी ऐसा क्यों कर रही हैं, लेकिन समीर हर बार यही कहता, क्या हो गया है सादिया तुमको, वो मुन्ने की दादी है, कोई गैर थोड़ी है। तो सादिया चुप कर जाती। सादिया अपने खुद के बच्चे को गोद में लेने के लिए तरस गई थी। सादिया की अम्मी का घर सामने था, लेकिन वो 7 या 8 माह बाद अपनी अम्मी के घर जाती थी। एक दिन सादिया बैठी सोच रही थी, क्यों ना मैं मुन्ने को लेकर अपनी अम्मी के घर 2-4 दिन के लिए चली जाऊं। वहाँ मुन्ने को भी जी भर कर उठाऊंगी और प्यार करूंगी। सादिया ने समीर से बात की तो वो मान भी गया और वो मुन्ने को लेकर अपनी अम्मी के घर चली गई। मुन्ना 6 माह का हो गया था। मुन्ने को अपनी दादी यानी सादिया की सास की इतनी ज़्यादा आदत पड़ गई थी कि वो सादिया के पास रह ही नहीं रहा था। सादिया बहुत परेशान थी कि मैं इसकी माँ हूँ और ये मेरी गोद में क्यों नहीं आ रहा। सादिया को आज अपनी अम्मी के घर आए दूसरा दिन था। जब सादिया की सास ने मुन्ने की रोने की आवाज़ सुनी तो वो सादिया की अम्मी के घर चली गई और मुन्ने को लेकर अपने घर आ गई और ये कहकर गई कि मैं थोड़ी देर में दे जाऊंगी। दोपहर से रात हो गई लेकिन मुन्ना ना आया। सादिया सारी रात इंतज़ार करती रही, लेकिन मुन्ना ना आया और ना ही मुन्ने के रोने की कोई आवाज़ आई। मुन्ने को अपनी माँ की बजाय दादी की आदत पड़ गई थी। वो माँ के बगैर तो रह सकता था, लेकिन अपनी दादी के बगैर नहीं रह सकता था। सादिया ने समीर को बहुत आवाज़ें दी, लेकिन समीर ने सादिया की एक आवाज़ ना सुनी। सादिया पछताने लगी कि मैं क्यों आई हूँ, वहाँ रहकर मुन्ने को देख तो लेती थी ना। आखिर सादिया ने रात ऐसे ही सोच में गुजार दी। रात के किसी पहर में सादिया की आंख लग गई और सुबह देर से उठी। सुबह उठने के बाद वो अपने घर जाने ही लगी थी कि एक पोस्टमैन आया और एक खत नुमा लिफाफा सादिया के हाथ में देकर चला गया। सादिया पहले तो ये खत लेकर परेशान हो गई कि ये किसने भेजा है। फिर सादिया ने वो खत खोल कर देखा तो उसके तोते उड़ गए और चेहरे का रंग पीला पड़ गया, क्योंकि वो कोई खत नहीं बल्कि तलाक के पेपर थे। समीर ने सादिया को तलाक भेजी थी। सादिया उसी वक्त अपने ससुराल में गई और अपनी खाला यानी सास से पूछा कि खाला ये क्या है। तो सादिया की सास बोली, जिसने तुझे ये तलाक भेजी है उसी से बात करना, और बोली अब तुम्हारा इस घर में कोई काम नहीं, जाओ यहाँ से। सादिया ने जैसे ही अपने मुन्ने को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो सादिया की सास ने फ़ौरन मुन्ने को पकड़ लिया और बोली, इसे क्यों ले जा रही हो, इसे कौन सा तुमने माँ का प्यार दिया है, 2 दिन रखकर जी नहीं भरा, देख लिया ना,
کہ منا تیرے پاس نہیں میرے پاس خوش رہتا ہے۔ سعدیہ اپنی ساس کی یہ باتیں سن کر اپنی امی کے گھر آ گئی اور سوچنے لگی ابھی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، رات کو سمیر آئے گا تب بات کروں گی۔ لیکن سعدیہ پہلے ہی طلاق کے پیپر دیکھ کر ٹوٹ چکی تھی۔ سعدیہ سمیر کا انتظار کرنے لگی۔ سعدیہ اپنے گھر کی کھڑکی میں بیٹھ گئی کہ سمیر جب بھی آئے گا میں اس سے بات کروں گی۔ سعدیہ نے جب سمیر کو دیکھا تو اس نے سمیر کو بہت آوازیں لگائیں، لیکن سمیر نے ایک نہ سنی اور اپنے گھر چلا گیا۔ سعدیہ اس کے پیچھے اس کے گھر چلی گئی اور سمیر کو رو رو کر کہنے لگی، سمیر یہ سب کیا ہے؟ تم نے مجھے کیوں طلاق دی ہے؟ بولو سمیر، بولو یہ سب کیا ہے اور ان پیپرز پر یہ سب کیا لکھا ہے؟ لیکن سمیر آگے سے کچھ نہ بولا تو سعدیہ کی ساس بولی، ہو گئی بات، اب جاؤ اپنے گھر۔ تو سعدیہ بولی، خالہ مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی ہے جو آپ سب میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں؟ تو سعدیہ کی ساس بولی، غلطی نہیں غلطیاں بولو، تمہارے گھر والوں نے تمہیں دیا کیا ہے؟ جب بھی میں نے تم کو کہا جاؤ اپنے باپ اور بھائیوں سے بولو کہ تمہیں یہ چیز لے کر دیں تو ہر بار تم نے میرا کہنا نہیں مانا۔ تو سعدیہ بولی، خالہ آپ کو بھی تو امی کے گھر کے سب حالات کا پتہ ہے، وہ جتنا کماتے ہیں وہ سب گھر میں ہی خرچ ہو جاتا ہے، تو میں ان کو کیوں کہوں؟ اور سعدیہ بولی، اتنا کچھ تو میری امی نے دیا ہے، وہ 2.5 تولے کا سیٹ بھی آپ کے پاس ہے، آپ نے کبھی مجھے پہننے نہیں دیا، میں نے آپ سے کبھی اس کا گلہ بھی نہیں کیا، میرے ماں باپ نے مجھے جتنا بھی دیا ہے میں اتنے میں خوش ہوں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، تو پھر آپ کیوں فرمائشیں کرتی ہیں؟ سعدیہ پھر غصے میں بولی، میں نے تو آپ کو پھر پوتا دیا ہے، آپ نے آج تک مجھے کیا دیا ہے؟ تو سعدیہ کی ساس بولی، دیکھو سمیر کتنی لمبی زبان ہے اس کی، نکالو اسے گھر سے۔ تو سعدیہ سمیر کے پاس چلی گئی اور بولی، سمیر آپ کو بھی تو میں نے کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا، آپ یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ تو سمیر بولا، جو میری ماں کہے گی میں تو وہی کروں گا نا۔ تو سعدیہ بولی، میں نے کب کہا ہے آپ ماں کا کہنا نہ مانو، آپ مانو، لیکن میں آپ کی بیوی ہوں، میرا بھی تو کوئی حق ہے نا۔ اور سمیر آگے سے کچھ نہ بولا، لیکن سعدیہ سمیر کے الفاظ سن کر ٹوٹ گئی اور بولی، سمیر کیا آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے؟ تو سمیر بولا، میں نے تم سے کبھی پیار کیا ہی نہیں۔ تو سعدیہ سمیر کی یہ بات سن کر زاروں کی طرح رونے لگی۔ سمیر کی ماں نے سعدیہ کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ سعدیہ سمیر کی طرف دیکھ رہی تھی لیکن سمیر کو کوئی اثر نہ ہو رہا تھا۔ سمیر کا یہ رد عمل دیکھ کر سعدیہ کو بہت دکھ ہوا اور سعدیہ کا بھائی سعدیہ کو گھر لے کر آ گیا۔ سعدیہ کی کوشش تھی کہ صلح نامہ ہو جائے پر ایسا کچھ نہ ہوا، سعدیہ کو طلاق ہو گئی۔ سعدیہ جب بھی سمیر یا اپنے بیٹے کو دیکھتی تو گھنٹوں گھنٹوں زاروں کی طرح روتی رہتی۔ سعدیہ کے ابو اور بھائی نے جب سعدیہ کی یہ حالت دیکھی تو انہوں نے کسی دوسرے علاقے میں مکان لے لیا۔ سعدیہ کو سمیر پر بہت غصہ تھا، وہ سمیر جیسے دغا باز کو نہیں بلکہ اپنے بیٹے کی یاد میں روتی تھی۔ آج سعدیہ کو طلاق ہوئے 5 سال ہو گئے ہیں کہ ایک دن سعدیہ کی چھوٹی خالہ سعدیہ کی ساس کا پیغام لے کر ان کے گھر آئی اور سعدیہ کے ابو سے بولی کہ سعدیہ کی ساس کہہ رہی ہے کہ سعدیہ حلالہ کر لے تو میں اپنے بیٹے سمیر سے دوبارہ اس کی شادی کر دوں گی۔ سعدیہ اپنی چھوٹی خالہ کی بات سن کر بہت خوش ہوئی۔ سعدیہ کو خوشی سمیر سے شادی کی نہیں بلکہ اپنے بیٹے کے پاس جانے کی تھی۔ 5 سال سے اس نے اپنے بیٹے کی شکل نہ دیکھی تھی۔ سعدیہ اپنے بیٹے کے لیے حلالہ کرنے کے لیے تیار تھی، لیکن سعدیہ یہ نہ جانتی تھی کہ دوبارہ سمیر سے شادی کر کے وہ اپنے قدموں میں خود کانٹے بچھا رہی ہے۔ سعدیہ کے ابو اور بھائی نے سعدیہ کو بہت سمجھایا کہ حلالہ مت کرو اور دوبارہ اس گھر میں نہ جاؤ، اگر اب تم جاؤ گی تو تمہارا پہلے سے بھی برا حال ہوگا۔ لیکن سعدیہ نے اپنے ابو کے پاؤں پکڑ لیے اور گڑ گڑانے لگی کہ نہیں ابو، مجھے حلالہ کرنا ہے۔ تو سعدیہ کا ابو سعدیہ کی یہ حالت دیکھ کر مان گیا اور سعدیہ کے ابو نے اپنے دوست کے بیٹے حبیب سے سعدیہ کی شادی طے کروا دی، اور سب باتیں پہلے ہی طے ہو گئی تھیں کہ سعدیہ کو 3 ماہ بعد طلاق دی جائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ سعدیہ 3 ماہ اپنے ابو کے دوست کے بیٹے جس کا نام حبیب تھا اس کے ساتھ رہی اور پھر طلاق لے کر سمیر کے ساتھ شادی کر لی۔ سعدیہ نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا
تو وہ 6 سال کا ہو چکا تھا۔ جب سعدیہ نے اس کو پیار کرنا چاہا تو وہ بھاگ کر اپنی دادی کے پاس چلا گیا۔ سعدیہ گھر کے سارے کام کرتی، لیکن سمیر اس پر ذرا بھی توجہ نہ دیتا۔ جب بھی وہ سمیر سے بات کرنے کی کوشش کرتی تو سمیر سعدیہ کی بات کو انسنی کر دیتا، اور جب اپنی ساس یعنی خالہ سے بات کرتی تو وہ کبھی اٹھ کر باہر چلی جاتی یا کبھی اپنے کمرے میں چلی جاتی، اور سعدیہ ہر وقت اسی کوشش میں لگی رہتی کہ میرا بیٹا میرے پاس رہے، میرے پاس بیٹھے، مجھ سے کوئی بات کرے۔ لیکن اس کا بیٹا جب بھی سعدیہ کو دیکھتا تو وہ رونے لگتا، تو سعدیہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ سعدیہ کی حیثیت اب اس گھر میں صرف ایک کام کرنے والی نوکرانی جیسی تھی۔ سارا دن وہ کام کرتی اور رات کو اپنے کمرے میں جا کر سو جاتی۔ نہ سمیر اسے بلاتا اور نہ ہی گھر کا کوئی اور فرد اس سے بات کرتا۔ سعدیہ کی ساس روز سعدیہ کو کوئی نئی بات ہی کرتی تھی اور بات بات پر ذلیل کرتی تھی، ہر کام پر اسے روک ٹوک کرتی تھی، یہاں تک کہ سعدیہ ان سب کے ساتھ کھانا بھی نہ کھا سکتی تھی۔ اگر بچ جاتا تو سعدیہ کھانا کھا لیتی، اگر نہ بچتا تو وہ بھوکھی ہی سو جاتی۔ سعدیہ کی ساس کا ظلم سعدیہ پر دن بہ دن بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک دن سعدیہ نے ہمت کر کے اپنی ساس کو کہا، خالہ، سمیر کو کیا ہو گیا ہے؟ وہ مجھ سے بات نہیں کرتا۔ تو سعدیہ کی ساس کہنے لگی، تجھ جیسی بد چلن عورت سے وہ کیسے بات کرے؟ اس نے تو ابھی تک کسی کو یہ نہیں بتایا کہ میں نے اپنی بیوی سے دوبارہ شادی کی ہے۔ کیسی عورت ہے تو؟ تجھے شرم نہیں آئی جو کسی اور مرد کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے 3 ماہ گزار کر آئی ہے؟ تجھ جیسی بے شرم عورت میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ سمیر نے تجھ سے شادی اپنی مرضی سے نہیں کی، بلکہ میرے کہنے پر کی ہے۔ اگر تجھے اس گھر میں رہنا ہے تو ایسے ہی رہنا ہوگا، نہ تو تجھے تیرا بیٹا ماں کہے گا اور نہ ہی سمیر تیرے بیوی والے فرائض پورے کرے گا۔ سعدیہ ایک زندہ لاش بن کر اپنے سسرال میں زندگی گزار رہی تھی۔ اسے اپنے حلالہ کرنے پر بہت پچھتاوا ہو رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی اور خود کو کوس رہی تھی کہ میں نے کیوں حلالہ کیا اور میں نے کیوں نہیں اپنے بھائی اور ابو کی بات سنی۔ سعدیہ کو دوبارہ اس گھر میں آئے ہوئے 10 سال گزر گئے تھے۔ اب سعدیہ کا بیٹا 16 سال کا ہو گیا تھا اور وہ اسی امید پر اس گھر میں رہ رہی تھی کہ ایک دن اس کا بیٹا اس کے حالات ٹھیک کر دے گا۔ پر سعدیہ کی سوچ غلط تھی، کیونکہ سعدیہ کی ساس نے سعدیہ کے بیٹے کے ذہن میں یہ باتیں ڈال دی تھیں کہ تمہاری ماں ایک بد کردار عورت ہے۔ جب تم 6 ماہ کے تھے تو وہ تمہیں اور تمہارے باپ کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اسے تمہارا ذرا بھی خیال نہ آیا کہ میں اپنے ایک چھوٹے سے بچے کو چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ بیٹا، تم دودھ پیتے بچے تھے، تمہارا رونا وہ ہر روز سامنے رہ کر سنتی تھی، لیکن پھر بھی اسے تم پر ترس نہ آتا تھا کہ میں اپنے بچے کو چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ اور پھر تمہاری ماں نے دوسری شادی کر لی۔ پھر اس آدمی کو جب تمہاری ماں کی حقیقت کا پتہ لگا تو اس نے بھی تمہاری ماں کو چھوڑ دیا اور وہ واپس میرے گھر میں آ گئی، تو مجھے ترس آ گیا اور میں نے تمہاری ماں کو گھر میں رکھ لیا۔ سعدیہ کا بیٹا بھی سعدیہ کو ایک غلط عورت ہی سمجھتا تھا۔ اس نے کبھی سعدیہ سے کوئی بات نہ کی تھی۔ اگر سعدیہ رو بھی رہی ہوتی تو کبھی سعدیہ کے پاس جا کر اس کے آنسو صاف نہ کرتا اور نہ ہی اپنی ماں کو دلاسا دیتا۔ کیا قصور تھا سعدیہ کے حلالہ کرنے کا؟ اس نے تو صرف حلالہ اپنے بیٹے کی خاطر ہی کیا تھا، لیکن اس کا بیٹا جس نے اس کو 9 ماہ اپنے جسم میں پالا وہی اس کا نہ بنا اور وہ اپنی ماں کو ایک بری عورت سمجھتا تھا۔ سعدیہ کی ہی غلطی تھی کہ وہ حلالہ کر کے اس گھر میں واپس گئی۔ جب پہلے وہاں اس کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ نہ ہوا تھا تو اس نے دوبارہ کیوں ان لوگوں سے اچھے کی امید لگائی؟ اس کہانی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔